अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं APP TV पर रमज़ान मुबारक की स्पेशल नशरियात। 21 रमज़ान है आज और आलम इस्लाम में इस 21 रमज़ान की बड़ी अहमियत है। मौला अली की शहादत का दिन मनाया जाता है। 19 रमज़ान को इब्न मिल्जम नामी शख्स ने मौला अली पर मस्जिद कूफा में उस वक्त वार किया जब मौला फजर की नमाज के सजदे में थे। मौला पर ज़रब इस तरह की लगाई गई कि जो शहादत का बायस बन गई और उस ज़रब के नतीजे में मौला की दाढ़ी मुबारक तक भी खून से तर हो गई। मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गमगीन हुए तो मौला ने उनको गम करने से भी मना फरमाया और कहा कि सिर्फ़ मेरा ही जो कत्ल का बदला है वो लिया जाए, इसके अलावा उम्मत में खून रेज़ी ना की जाए। और उसके बाद जो वसीयत तहरीर फरमाई वो भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। इसके साथ साथ मौला को जब तबीब के पास लेके जाया गया या तबीब उनके पास आए तो जो तबीब ने उनका इलाज दिया वो था कि 2 दिन को ज़्यादा से ज़्यादा पिलाया जाए। कूफा में उस दिन इंसानियत ने एक अजीब मंज़र देखा कि कूफा का बच्चा हाथ में दूध लेकर खड़ा था कि वो मौला की खिदमत कर सके। बच्चा भी क्यों खड़ा था बच्चा? क्योंकि मौला का ऐलान था कि कोई भी यतीम बच्चा जिसका कोई माँ बाप नहीं हो वो मुझे अपना बाप डिक्लेयर कर सकता है। ये मौला की उनसियत थी यतीमों से। और मौला की अज़मत की बयान करें तो मौला की अज़मत हम क्या बयान करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में बड़ी ही खुली अहादीस फरमा गए। बहुत सारी अहादीस है, चंद एक मैं यहाँ पे रिवायत करने की सादत हासिल करूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और इसके साथ साथ फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। बहुत सारी अहादीस हैं जिसमें मौला की अज़मत और रिफ़त बयान की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया आखिरत में कराबत और मर्तबा में और दीनी मददगार होने के एतबार में तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे। बस फ़र्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मौला अली अलैहिस्सलाम की अज़मत क्या है, मौला अली अलैहिस्सलाम के कारनामे क्या हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत इश्क का पैमाना क्या है। और इसके साथ साथ मौला की ज़ात के इल्म का मैं शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और मौला का ये फरमाना कि अफ़सोस कि मुझसे उतना कोई पूछ नहीं सका जितना मुझे इल्म था, ये सब जानते हैं। अल्लामा अब्दुल हमीद नक्शबंदी साहब की ज़बानी कि मौला अली की अज़मत, रिफ़त, बुज़ुर्गी क्या है। अल्लामा अब्दुल हमीद नक्शबंदी की ज़बानी जानते हैं। अल्लामा साहब फरमाइएगा, मौला की अज़मत का तज़किरा बयान कीजिएगा ज़रा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिन व नाज़रीन, आज हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत मुबारका, आपके इल्म फ़ज़ाइल, मक़ामात और मरातब के बारे में गुफ्तगू करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर के सहाबा को एक ख़ास मक़ाम अता फ़रमाया। गोया जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा हैं, मुंतखब हैं, वैसे आपके सहाबा भी मुंतखब हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी सीरत को उम्मत तक पहुँचाने के लिए उनको मुंतखब किया। उनमें से हर एक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुदागाना शान अता फ़रमाई। जो आयत मुक़द्दसा आपने समात फ़रमाई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहु से मुराद मुफ़स्सिरीन किराम ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिया है, क्योंकि आप सफ़र व हज़र में हम वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। और अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार से सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला जो खलीफ़ा सानी हैं उनको लिया है। और रुहमाउ बैनहुम से सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो तीसरे खलीफ़ा हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं उनको लिया है। और तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान से सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिया है।
اس طرح گویا ترتیب بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دی اور مفسرین کرام نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ آج حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی سیرت پر چلنے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ایک خاص مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد ہیں، چچا زاد ہیں، اور آپ 10 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے اور حضور نے آپ کی تربیت فرمائی، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جوانوں میں سے یعنی بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترتیب اس طرح ہے کہ بڑے مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں اللہ رب العزت نے یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور جوانوں میں یہ اعزاز رب کائنات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور غلاموں میں یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں اور آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ رہیں، اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں میں سے سب سے چہتی بیٹی، سب سے پیاری بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس طرح آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا بھی اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ زندگی بھر اسلام کی خدمت کرتے رہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا اللہ رب العزت نے آپ کے وجود مسعود سے اسلام کے لیے بڑی بڑی خدمات اللہ رب العزت نے گویا آپ سے ارتکاب ہوا، اور آپ کا وہ حصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ سے حصہ لیا۔ بڑے جنگوں میں آپ نے حصہ لیا، زندگی بھر جتنے بھی جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی گئی آپ نے اس میں حصہ لیا، سوائے تبوک کی طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پاک میں اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے اور دیگر لوگوں کی حفاظت کے لیے آپ کو اپنا نائب مقرر کیا، لیکن اس بات پر انہوں نے عرض کیا آقا اتخلفونی فی الصبیان والنساء، یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیرا مرتبہ میرے نزدیک وہی ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہے، اور میرے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے۔ خیبر کا قلعہ جب فتح نہیں ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو جھنڈا عطا فرمایا، لیکن بالآخر یہ اعلان فرمایا کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اعلان اتنا عظیم اعلان تھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی بھر میں نے کبھی کسی عہدے کی خواہش نہیں کی، تمنا نہیں کی، لیکن اس دن میری بھی یہ تمنا تھی کہ کاش صبح جھنڈا مجھے مل جائے۔ صبح نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، این علی، علی کہاں ہیں؟ عرض کی گئی آقا وہ آشوب چشم کا شکار ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان کو بلاؤ۔ آپ جب آپ کی حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اسی وقت رب کائنات نے مجھے شفا عطا فرمائی، اور ارشاد فرمایا علی جھنڈا پکڑو اور اللہ کے نام پر نکلو، اور اللہ رب العزت تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند قدم جانے کے بعد پیچھے مڑے بغیر عرض کیا آقا کیا کروں، جاتے ہی جا کر جنگ شروع کر دوں؟ اس سے اسلام کے دین امن ہونے کی طرف اشارہ ہے یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں علی، پہلے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کو اسلام کی طرف بلاؤ، اور تمہاری وجہ سے اگر ایک میں یہودی مسلمان ہو جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر رب کائنات نے وہ قلعہ فتح فرمایا، اور اس طرح آپ کو خیبر شکن کا لقب دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی اسلام کے لیے اور اسلام کی محبت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے گزری ہے، اور آپ جب خلیفہ بنے تو
سب سے پہلے ظاہر ہے کہ یہ اعزاز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ آپ ان کے وزیر رہیں، اور پھر دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی بھی وزیر اور مشیر رہیں۔ بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے فیصلے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے جہاں علی کی رہنمائی موجود نہ ہوتی، علی موجود نہ ہوتے، ہر فیصلے میں ان سے مشاورت کرتے، اور یہ اعزاز رب کائنات نے ان کو عطا فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اب مشیر رہیں، اور چوتھی مرتبہ آپ کو رب کائنات نے خلافت عطا فرمائی، اور اس خلافت کے منصب کو آپ نے خوبصورت طریقے سے نبھایا، اور بالآخر جیسے تقدیر کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت کا دورہ ہوگا اور ملوکیت شروع ہوگی۔ وہی 30 سالہ عرصہ جو ہے وہ تقریباً پورا ہوا، اور آپ کے لخت جگر حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک خلیفہ رہے، اور اس طرح یہ 30 سال جو خلافت راشدہ کا دور تھا مکمل ہوا۔ اور آپ نے خود ارشاد فرمایا، جب آپ کو بتایا گیا کہ علی آپ فلاں قبیلہ آپ کی شہادت کے لیے کوشاں ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کبھی پریشان اس لیے نہیں ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا موت سب سے بڑا محافظ ہے، اور پھر ارشاد فرمایا میں اس وقت تک شہید نہیں ہوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا تھا علی اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کوئی امت کا سب سے بڑا بدبخت شخص تمہیں یہاں پر وار نہ کریں اور تمہارے ماتھے پر اور تمہارے چہرے پر زخم نہ ہو، اس وقت تمہیں شہادت نہیں۔ اور یہی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق۔ اس امت کا سب سے بدبخت شخص جس نے آپ پر حملہ کیا اور آپ زخمی ہوئے اور اس کو پکڑا گیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس کو امن کے ساتھ رکھو، اگر تو اللہ رب العزت نے مجھے شفا عطا فرمائی اور اس زخم سے میں صحتیاب ہوا تو میں خود ہی فیصلہ کروں گا، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اس کو بھی میرے ساتھ ملا دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ گھر سے نکلے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ معمولی ناراضگی کا معاملہ تھا، حضور گھر میں تشریف لائے تو پوچھا، اپنی ارشاد فرمایا علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ تھوڑے سے ناراض ہو کر باہر نکلے، خود حضور ان کی تلاش میں گئے تو جا کر مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، اور اب اس وقت مسجدیں کچی ہوتی تھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے قمیص اٹھ گئی تھی اور مٹی لگی ہوئی تھی، اور آپ اپنے دست مبارک سے اس مٹی کو صاف کرنے لگے اور یہ جملہ ارشاد فرمانے لگے قم یا بالتراب، اے مٹی والے اٹھ۔ تو یہ جملہ حضرت علی کو اتنا پسند تھا کہ اکثر لوگوں کو کہتے تھے مجھے علی نہ کہا کرو بلکہ ابو تراب کہا کرو، کیونکہ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ مجھے عطا فرمایا۔ ان لوگوں کی محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے محبت سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں بہت حساس رہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ارشاد فرمایا علی تم سے صرف مومن محبت کر سکتا ہے اور تم سے نفرت صرف منافق کر سکتا ہے۔ گویا ایک کرائیٹیریا قائم کر دیا کہ حضرت علی سے محبت کرنے والا وہ خوش رہیں کہ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کسی بھی پہلو سے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نفرت ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ ایمان کے نور سے اللہ رب العزت نے اس کو خالی رکھا ہوا ہے اور ایمان کا نور اس کو نصیب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور کے اہل بیت، حضور کے صحابہ کی سچی ہمیں محبت عطا فرمائے اور سچی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔